मोहब्बत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दीनी व मिल्ली भाइयों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माँ और बहनों, आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो नमाज जनाज़ा के ताल्लुक़ से है। आज की गुफ्तगू में हम नमाज जनाज़ा का तरीक़ा भी आपके सामने बयान करेंगे और नमाज जनाज़ा के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी अहकाम हैं, ज़रूरी मसाइल हैं, वो भी इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात ये याद रखें कि शरीयत में फ़र्ज़ की दो किस्में होती हैं बुनियादी तौर पर। एक होता है फ़र्ज़ ऐन, एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। जो चीज़ फ़र्ज़ ऐन होती है वो हर इंसान पर, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है, यानी वो उसका ताल्लुक़ हर इंडिविजुअल से होता है। और फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ की एक दूसरी किस्म होती है फ़र्ज़ किफ़ाया, यानी बाज़ लोग अगर वो काम कर लें तो बाकी लोगों से फ़रीज़ा साक़ित हो जाता है, यानी हर एक इंसान को करना उस चीज़ को ज़रूरी नहीं है। चंद लोगों ने कर लिया तो सबकी तरफ से हो गया। नमाज जनाज़ा भी फ़र्ज़ किफ़ाया है, हर शख्स को अदा करना ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ लोग भी ना अदा करे, कोई शख्स ना अदा करे तो सब गुनहगार होंगे। तो नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। यहाँ एक मसला ये याद रखें कि दो लोगों की जनाज़े की नमाज़ वाजिब नहीं है। कौन से दो लोगों की जनाज़े की नमाज़ वाजिब नहीं है? नंबर एक, नाबालिग बच्चा, छोटा बच्चा अगर इंतकाल कर गया तो उसकी जनाज़े की नमाज़ वाजिब नहीं है। दलील अबू दाऊद की 1387 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, माता इब्राहीम इब्नुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का इंतकाल हुआ। वह हुआ इब्नु समानियत अशरा शहरन, 18 महीने के वो थे। फ़लम युसल्ली अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ी। और दूसरा शख्स जिसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है, शहीद, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहीद हो जाए, उसकी जनाज़े की नमाज़ वाजिब नहीं है। हज़रत अनस कहते हैं कि शुहदाए उहुद को न तो गुस्ल दिया गया और वो जिस हाल में शहीद हुए उसी हाल में उनको दफनाया गया। वलम युसल्ला अलैहिम, और उनके ऊपर जनाजे की नमाज़ भी नहीं पढ़ी गई। ये अबू दाऊद की 1335 नंबर की सही रिवायत है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखें कि वाजिब नहीं है, लेकिन जनाजे की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, बच्चे के ऊपर भी और शहीद के ऊपर भी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसार का एक बच्चा लाया गया, फसल्ला अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के उस बच्चे की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। ये सही मुस्लिम की 2662 नंबर की और सुनने नसई की 1947 नंबर की रिवायत थी। इसी तरीके से एक आराबी का वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी आया और उसने अल्लाह की राह में शहादत की ख्वाहिश ज़ाहिर की और फिर एक जंग में वो शरीक हुआ, और जब वो शहीद होकर के लाया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता दे करके उसमें उनको कफनाया और फिर आपने उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। ये सुनन नसई की 1953 1953 नंबर की सही रिवायत थी। जनाजे की नमाज़ में तादाद जितनी ज़्यादा होगी मैयत के हक़ में उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 947 नंबर की हदीस है, 947 नंबर की हदीस आपने फरमाया, मा मिन मय्यतिन तुसल्ली अलैहि उम्मतुम मिनल मुस्लिमीन, जिस मैयत के ऊपर मुसलमानों की एक जमात नमाज जनाज़ा पढ़े, यबलुगून मिअतन, जिनकी तादाद 100 के करीब हो, कुल्लुहुम यशफ़ऊन लहू, और वो सब के सब उसके लिए शफ़ाअत करें। यानी जनाजे की नमाज़ में ज़ाहिर सी बात है कि मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जो एक किस्म की शफ़ाअत है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते इल्ला शुफ़्फ़िऊ फ़ीहि, तो उन सब की शफ़ाअत कबूल की जाएगी, अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो इस हदीस में 100 की तादाद है। और सही मुस्लिम की 948 नंबर की हदीस में आपने फरमाया, मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूतु फ़यक़ूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन,
جس مسلمان کے جنازے پر 40 ایسے لوگ شریک ہوں لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، یعنی 40 موحد لوگ ہوں، الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول کرے گا، یعنی وہ مغفرت کی دعا جو کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے ٹائم مستحب یہ ہے کہ 3 صفیں بنائی جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی 1028، ابو داؤد کی 3166 اور ابن ماجہ کی 1490 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ما من میت یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف، جس میت کے اوپر 3 صفیں نماز پڑھیں مسلمانوں کی، الا اوجب، تو اس میت کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کئی لوگوں کا جنازہ ہو تو ایک ساتھ بھی سب کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، الگ الگ تو پڑھنا جائز ہی ہے، ایک ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھا، 9 لوگوں کا ایک ساتھ جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازے کے امام حضرت سعید ابن عاص تھے، اور اس نماز جنازہ میں عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو قتادہ جیسے لوگ شامل تھے۔ اور جن لوگوں کا جنازہ لایا گیا اس میں حضرت عمر فاروق کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی، ان کا جنازہ بھی تھا، اور ان کے ایک بچے کا جنازہ جس کا نام زید تھا اس کا بھی جنازہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بچے کو امام کے قریب رکھا گیا، عورت کے جنازے کو بعد میں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مرد اور عورت دونوں کا جنازہ ہو، یا کئی جنازے ہوں جس میں مرد اور عورت سب کا جنازہ ہے، تو مرد کے جنازے کو امام سے قریب رکھا جائے گا اور عورت کے جنازے کو امام سے دور رکھا جائے گا۔ یہ سنن نسائی کی 1978 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ جنازے کی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ ہو جو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے خاص ہو۔ صحیح بخاری کی 106 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 1699 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہودی لوگ اللہ کے رسول کے پاس ایک مرد اور عورت کو لے کر کے آئے جنہوں نے آپس میں زنا کیا تھا، تو ان دونوں کو رجم کیا گیا، اور ان کو جہاں پہ رجم کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مسجد کے پاس جنازے کی نماز پڑھنے کی ایک جگہ تھی، وہیں پر ان کو رجم کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جنازے کی نماز کی الگ سے مستقل ایک جگہ تھی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سہیل ابن بیضہ کی جنازے کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھائی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی 973 نمبر کی حدیث ہے۔ قبروں کے درمیان، قبرستان میں قبروں کے درمیان جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ طبرانی کی المعجم الاوسط کی صحیح روایت ہے، اور علامہ البانی نے اپنی کتاب الجنائز کے اندر 108 نمبر کے تحت اس روایت کو درج کیا ہے۔ جنازے کی نماز میں امام کہاں کھڑا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر مرد کا جنازہ ہو تو امام سر کے پاس کھڑا ہوگا، عورت کا جنازہ ہو تو امام اس کی بیچ میں کھڑا ہوگا، عورت کے وسط میں اس کی کمر کے پاس کھڑا ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو غالب الخیاط کہتے ہیں کہ ایک جنازے کی نماز حضرت انس بن مالک نے پڑھائی، جنازہ مرد کا تھا، حضرت انس بن مالک سر کے پاس کھڑے ہوئے۔ جب وہ جنازہ اٹھا لیا گیا تو پھر قریش کی ایک عورت کا جنازہ لایا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ اے ابو حمزہ یہ فلاں خاتون کا جنازہ ہے، اس کی بھی جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے جنازے کی نماز پڑھائی اور بیچ میں کھڑے ہوئے، فقام وسطہا، اس عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے اس میں علاء ابن زیاد الادوی ایک تابعی بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مرد کے جنازہ آیا تو حضرت انس بن مالک کہیں اور کھڑے ہوئے، عورت کا جنازہ آیا تو کہیں اور کھڑے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابو حمزہ کیا اللہ کے رسول کا یہی طریقہ تھا کہ مرد کا جنازہ ہو تو جہاں آپ کھڑے ہوئے وہاں کھڑے ہوں، عورت کا جنازہ ہو تو جہاں آپ کھڑے ہوئے وہاں کھڑے ہوں؟ تو حضرت انس نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت علاء ابن زیاد ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی حدیث کے راوی ابو غالب کہہ رہے ہیں کہ حضرت علاء ابن زیاد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ احفظو، اس بات کو نوٹ کر لو، یاد کر لو، یعنی یہی سنت ہے، اللہ کے رسول کا یہی طریقہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ یہ ابن ماجہ کی 1494 اور ترمذی کی 1034 اور مسند احمد کی 13114 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھیں گے، اور اس کے بعد 3 بار اور اللہ اکبر کہیں گے۔
یہ 4 تکبیریں کیوں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 1235 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 951 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجاشی کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو ان کی موت کی خبر دی اور آپ مصلی کی طرف نکلے جہاں آپ جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ فصف بہم، آپ نے صحابہ کی صف لگائی، وکبر اربعا، اور 4 آپ نے تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی سورت اگر ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں۔ دعائے ثنا کا ثبوت نماز جنازہ میں نہیں ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃ، اور ساتھ میں کوئی ایک سورت اور پڑھی، وجہرا، اور زور سے پڑھی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہمیں سنائی دیا۔ فلما فرغ، جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، فسألتہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو جنازے کی نماز زور سے پڑھائی اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا انما جہرت، میں نے زور سے اس لیے پڑھائی، لتعلموا انہا سنت وحق، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے اور حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز جہری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھی جائے گی، یہ دونوں باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ یہ سنن نسائی کی 1987 نمبر کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے 1335 نمبر کے تحت، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ لیکن عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنازے کی نماز سری پڑھائی جائے، آہستہ پڑھائی جائے۔ کبھی کبھار تعلیم کے لیے لوگوں کو دعا وغیرہ یاد ہو جائے یا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے، اس مقصد کے تحت جہری پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عمومی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ سری پڑھی جائے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ، جنازہ کی نماز میں سنت یہ ہے ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافۃ، کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور آہستہ پڑھے، ثم یکبر ثلاثا، پھر 3 تکبیر اور کہیں، والتسلیم عند الآخرہ، اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یہ سنن نسائی کی 198 نمبر کی 1989 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی اور سورت اگر ملانا چاہیں ملا دیں، ضروری سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملا لیں تو بہتر ہے، نہیں ملائیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ سنن بیہقی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 پر یہ روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر، تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد جنازے کی نماز کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی 3199 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کے اوپر جنازے کی نماز پڑھو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے خالص دل کے ساتھ خالص دعا کرو۔ اب جنازے کی نماز میں کون کون سی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آئیے کچھ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 963 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، فحفظت من دعائہ، تو میں نے آپ کی دعا کو سن کر کے یاد کر لیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے جہری نماز پڑھائی تھی۔ وہو یقول، آپ نے اس جنازے کی نماز میں پڑھا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اس کو معاف کر دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی فرما، اے اللہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اے اللہ اس کو پانی سے، برف سے اور اولے سے دھل دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ اس کو میل اور کچیل سے ویسے ہی، اس کو گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دے جیسے میل اور کچیل سے سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اے اللہ اس کے گھر سے بہتر اس کو گھر عطا فرما، اس کے جوڑے سے، اگر یہ عورت ہے تو اس کے شوہر سے، اگر یہ مرد ہے تو اس کی بیوی سے بہتر جوڑا اس کو عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر اہل اس کو عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے، وَعَذَابِ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میں دعا ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس
وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ حضرت عوف بن ابن مالک کہتے ہیں اتنی بہترین دعا اللہ کے رسول نے یہ پڑھی جنازے پر کہ میں نے تمنا کی ان اکون ذالک المیت، کہ کاش وہ میرا جنازہ ہوتا، میں مرا ہوتا اور میرے لیے اللہ کے نبی ایسی دعا کرتے۔ تو یہ دعا ہم جنازے کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، ابو داؤد 3201 نمبر، ترمذی 1024 نمبر اور ابن ماجہ 1498 نمبر کے اندر وہ دعا موجود ہے۔ اس دعا کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ کیا مطلب ہوا اس دعا کا؟ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہم میں سے جو لوگ حاضر ہیں ان کو بخش دے، جو غائب ہیں ان کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ اے اللہ اس مرنے والے کے اجر سے ہمیں محروم مت فرما، اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلا مت فرما۔ یہ دعا بھی ہم جنازے کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد۔ اس کے بعد چوتھی بار اللہ اکبر کہیں گے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، 3 عادتیں ایسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ احداہن، ان 3 عادتوں میں ایک عادت یہ بھی تھی، التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، کہ جنازے کی نماز میں ویسے ہی سلام پھیرا جائے جیسے عام نمازوں میں پھیرا جاتا ہے۔ یہ سنن بیہقی کی صحیح روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43 کے اندر 43 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جنازے کی نماز میں صرف داہنی طرف ایک طرف سلام پھیرنا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، فکبر علیہا اربعا، 4 تکبیریں آپ نے کہیں، وسلم تسلیمۃ واحدہ، اور ایک مرتبہ آپ نے سلام پھیرا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور سنن بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ 3 ایسے اوقات ہیں جن میں جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ مجبوری ہو، لیٹ کرنے میں لاش وغیرہ کے بگڑنے وغیرہ کا خطرہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ایمرجنسی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، 3 اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور ہمیں مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع کیا۔ حین تطلع الشمس، جس وقت سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، حتی ترتفع، حین تطلع الشمس بازغۃ، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نہ تو مردے کو دفن کیا جائے نہ کوئی نماز پڑھی جائے، حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، تھوڑا سا بلند ہو جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ، اور بالکل عین نصف النہار کے وقت، بالکل دوپہر کے وقت اللہ کے رسول نے ہم کو نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفنانے سے منع کیا، حتی تمیل الشمس، یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا ڈھل جائے۔ وحین تزیف الشمس للغروب، اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہونے والا ہو، ڈوبنے والا ہو، حتی تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، سن سیٹ ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے ہم نماز پڑھیں یا مردے کو دفنائیں۔ ان 3 اوقات میں اللہ کے نبی نے منع کیا۔ یہ صحیح مسلم کی 831 نمبر کی 831 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ محترم ناظرین، جنازے کی نماز پڑھنے کا اور جنازے میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 945 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے جنازے کی نماز پڑھی اور جنازے کی اتباع نہیں کی، جنازے میں شامل نہیں ہوا، اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جس نے جنازے کی نماز بھی پڑھی اور جنازے میں پیچھے پیچھے گیا تو اس کو 2 قیراط ملیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قیراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصغرہما مثل احد، 2 قیراط آپ نے فرمایا ثواب ملے گا۔ کہا کہ اس میں جو چھوٹا قیراط ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سوچے کہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا ثواب جو ہماری لمٹ اور ہمارے کیلکولیشن کے باہر ہے، وہ قیراط سے مراد ہے۔ تو جنازے کی نماز میں شامل ہونے اور جنازے کے پیچھے چلنے کا یہ ثواب ہے۔ عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے تنزیہاً، کہ وہ اس سے بچے، حرام تو نہیں قرار دیا گیا لیکن تنزیہاً کہ ان کو بچنا چاہیے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز، ہم عورتوں کو منع کیا گیا جنازے کے پیچھے چلنے سے، ولم
وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، سختی کے ساتھ منع نہیں کیا گیا۔ یہ بخاری کی 1278 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 938 نمبر کی روایت ہے۔ جنازے میں روتے چلاتے ہوئے جانا یا آگ وغیرہ کسی چیز کی دھونی وغیرہ دے کر کے لے کے جانا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، جنازے کے پیچھے پیچھے جب چلا جائے تو آواز کے ساتھ یا آگ وغیرہ لے کر کے نہ جایا جائے۔ یہ ابو داؤد کی 3171 نمبر کی صحیح حسن درجے کی روایت ہے۔ مان لیجیے اگر روشنی وغیرہ کی ضرورت ہے تو ٹارچ وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں، یا آگ بھی جلانے کی ضرورت پڑے تو جلا سکتے ہیں، لیکن دور جاہلیت میں طریقہ تھا کہ غم کے اظہار کے لیے وہ دھونی وغیرہ اور آگ وغیرہ لے کے جاتے تھے، وہ چیز منع ہے۔ جنازے کو جب لے کے جایا جائے تو جلدی جلدی لے کے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی جلدی لے کے جاؤ، فإن تک صالحة فخیر تقدمونها علیہ، اگر جنازہ کسی نیک انسان کا ہے تو تم بھلائی کی طرف اس کو لے کر کے جا رہے ہو، وإن تکن غیر ذالک، اور اگر نیک انسان کا نہیں ہے فشر تضعونہ عن رقابکم، تو تم ایک برائی کو اپنے گردن سے جلدی سے اتار دو۔ یہ صحیح بخاری کی 1315 اور صحیح مسلم کی 944 نمبر کی حدیث ہے۔ جنازے میں آگے پیچھے دائیں بائیں کسی بھی طرف چلنا جائز ہے، لیکن سواری پر جو آدمی ہو اسے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الراکب خلف الجنازہ، سواری پر جو آدمی ہو وہ جنازے کے پیچھے چلے، والماشی حیث شاء منہا، اور پیدل چلنے والا جدھر سے چاہے چل سکتا ہے۔ یہ ترمذی کی 1036 نمبر کی اور ابو داؤد کی 3164 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ لیکن افضل ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے، کیونکہ اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، تو افضل اور بہتر ہے کہ جنازے کے پیچھے رہا جائے۔ جب ہم قبرستان سے گزریں یا قبرستان جائیں تو وہاں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں قبرستان جاؤں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بہم للاحقون وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ کہ سلام ہو مومن اور مسلمان گھر والوں پر، اور اللہ رحم کرے آپ میں سے جو پہلے چلے گئے اور جو بعد میں چلے گئے، اور انشاءاللہ ہم بھی بعد میں آپ سے ملنے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 974 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ دعا کے الفاظ بھی ثابت ہیں، اور ایک دوسرے الفاظ ہیں وہ بھی صحیح مسلم کے اندر 975 نمبر کے تحت وہ الفاظ آئے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ دونوں الفاظ ثابت ہیں، دونوں الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جو دو الفاظ ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ الفاظ بھی حدیث سے ثابت ہیں۔ قبر کو جب کھودا جائے تو قبر کو گہرا کھودنا اور کشادہ کھودنا یہ سنت ہے۔ جب شہدائے احد کو دفن کیا جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا، قبر جب کھودو تو کشادہ کھودو، یعنی بہت تنگ نہ ہو، مردے کے لیے کشادہ قبر کھودو، واعمقوا اور گہری قبر کھودو، واحسنوا اور اچھی قبر کھودو۔ یہ ترمذی کی 1713 اور ابو داؤد کی 3215 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ قبر دو طریقے کی کھودی جاتی ہے، ایک جس کو بغلی کہا جاتا ہے لحد، اور ایک جس کو شک کہا جاتا ہے صندوقی قبر۔ دونوں قبر کھودنا جائز ہے، دونوں سنت سے ثابت ہے، لیکن افضل ہے لحد، افضل لحد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو قبر کھودی گئی وہ لحد تھی، جیسا کہ ابن ماجہ کی 1557 1557 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ جنازہ مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو، اس کو قبر میں اتارنے کا کام مرد ہی کریں گے، میت کے گھر والے اس کام کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، غسل تو رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو غسل دیا، فذهبت انظر ما يكون من المیت، تو میں دیکھنے لگا کہ شاید جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو میت کے اندر سے کچھ گندگی وغیرہ خارج ہوتی ہے، فلم ارى شيئا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں اور آپ کو غسل دیتے وقت ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم طیبا حیا ومیتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں بھی پاکیزہ اور طیب تھے، اور اپنی وفات کے بعد بھی پاکیزہ تھے۔
ولی دفنہ و اجنابہ دون الناس اربعۃ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دفن میں سارے لوگ نہیں شامل ہوئے، صرف 4 لوگ شامل ہوئے۔ کون تھے؟ علی والعباس والفضل وصالح مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 لوگ کون کون تھے؟ حضرت علی خود تھے، اللہ کے پیارے رسول کے چچا عباس تھے، حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت فضل ابن عباس تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صالح تھے۔ یہ 4 لوگ اللہ کے رسول کے دفن میں شامل تھے۔ وَلُحِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدن، اللہ کے رسول کی قبر کو لحد قبر بنائی گئی۔ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، اور ایک علامت کے طور پر ایک اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑی کر دی گئی، نصب کر دی گئی۔ یہ مستدرک حاکم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362 اور سنن بیہقی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53 کی صحیح روایت ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتاریں تو پایتانے کی طرف سے اتاریں، یعنی قدم جدھر ہوتا ہے میت کا ادھر کی طرف سے قبر میں اس کو اتارا جائے۔ حضرت حارث نے وصیت کی کہ ان کی جنازے کی نماز عبداللہ ابن یزید پڑھائیں، اور انہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں ان کے پیر کی طرف سے ڈالا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا ھذا من السنہ، اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ میت کو پایتانے سے قبر میں اتارا جائے۔ یہ ابو داؤد کی 3211 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ قبر میں اتارتے وقت کیا دعا پڑھی جائے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بھی ثابت ہے، اور بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی 3213 اور اسی طریقے سے ترمذی کی 1046 اور ابن ماجہ کی 1550 نمبر کی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ 3 بار مٹی ڈالنا سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، ثم اتى المیت، پھر آپ میت کے پاس آئے، فحصى علیہ من قبل راسہ ثلاثا، میت کو قبر میں ڈالا جا چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی ڈالی۔ یہ ابن ماجہ کی 1565 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قبر میں مٹی ڈالتے وقت کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، پہلی بار مٹی ڈالتے بولتے ہیں منہا خلقناکم، پھر دوسری بار مٹی ڈالتے کہتے ومنہا نخرجکم، اور پھر تیسری بار مٹی ڈالتے کہتے وفیہا نعیدکم تارۃ اخری۔ یہ الفاظ پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ قبر میں مٹی دیتے وقت کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بغیر کچھ پڑھے آپ سمپل مٹی دے دیں 3 بار۔ تو یہ جنازے کی نماز کے تعلق سے چند اہم مسائل تھے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو، کمنٹ باکس میں آپ یوٹیوب کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا جواب دیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کسی اور ویڈیو میں آپ کی کنفیوژنس اور آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سنت سے ثابت امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔